बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा मौजू है तहज्जुद के वक्त उठना, बेदार होना, सहर खेज़ी। एक ऐसा नाज़ुक और बड़ा पकीज़ा मौजू है कि जिस वक्त उठना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे जितने भी अम्बिया गुज़रे, सहाबा, अहले बैत अतहार, तबा ताबीन और आज तक जितने भी सुलह सालिहीन हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पर जो फैज़ पाया वो तहज्जुद के वक्त उठने का है। और बाज़ रवायात में आता है कि जो अम्बिया हैं उन पे तहज्जुद फ़र्ज़ थी और इसमें इख्तिलाफ़ भी पाया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पाक ने सहाबा को ये तलकीन की कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। बुखारी शरीफ के अंदर ये मौजूद है और इसकी रावी अम्मा आयशा तय्यबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। आप फरमाती है कि अल्लाह के नबी ने एक रात तहज्जुद की नमाज़ का एहतमाम किया सहाबा के साथ, दूसरी रात, तीसरी रात पर देखा कि वो तादाद बढ़ती जा रही है। तो अल्लाह के नबी तीसरी रात गालबन ना आए मस्जिद नबी में और आपने जो तहज्जुद की नमाज़ थी, जो नवाफ़िल थे, वो अपने घर में अपने हुजरे के अंदर पढ़े। तो अल्लाह के नबी ने सहाबा को बाद में बताया कि मैं इसलिए इस नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आया कि कहीं आपके ऊपर ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। हमारे जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने बड़ा इस पे काम किया है, बड़ी उनकी मेहनत है और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग नेक बनते हैं, जो रूहानियत हासिल करते हैं, वो तहज्जुद से ही हासिल करते हैं। और वली होने की जो बुनियादी दलील है वो तहज्जुद पढ़ना है, क्योंकि जो फ़राइज़ हैं तो वो तो फ़राइज़ हैं। अज़ाफ़ी काम करने से मालिक जो होता है, जो ओनर होता है, वो खुश होता है। अल्लामा इकबाल ने भी फरमाया था, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, अत्तार हो, रूमी हो, राज़ी हो, गज़ाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर गाही। यानी कि यहाँ पे जो अल्लामा इकबाल का आह रोना है, और रोना क्या है, आंसुओं के साथ रोना है, दिल के साथ भी रोना है। यानी कि जो लोग तहज्जुद के वक्त उठते हैं, जब वो अल्लाह की याद को जब अल्लाह की याद में मगन होते हैं और फिर रोते हैं, उनके आँखों से आंसू निकलते हैं और अल्लाह पाक उनके ऊपर करम फरमाता है। बहुत सारी जहन में बातें आ रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो वक्त होता है तहज्जुद का, ये बुनियादी तौर पर वीआईपी वक्त होता है। यानी कि जब हम किसी दुनियादार चौधरी बंदे को देखें, कोई ऐसे बिज़नेसमैन को देखें, वो ख़ास टाइम दे दे तो जो उसका स्टाफ होता है वो भी इज़्ज़त करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह पाक भी अपने नेक बंदों को ख़ास वक्त देता है, वीआईपी मूवमेंट होती है और बड़े थोड़े लोग उस वक्त जाग रहे होते हैं। बहुत सारी बातें हैं। आज हमारा पैनल बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद करीम ख़ान साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे काम किया है और माशाल्लाह इनका जो काम है वो तहरीरन भी है, तकरीरन भी है और मदारस का अच्छा निज़ाम है। बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद महमूद साहब। आप पहले भी हमारे इस प्रोग्राम में इनको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। डॉक्टर साहब काफ़ी दिनों के बाद हमें दस्तयाब हुए। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी साहब। आप इनको जानते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे इनका काम है। कंजुल ईमान बेगम स्कूल जो इनका है, बहुत अच्छे लेवल पे इनका वाक़तन काम है। मुफ्ती साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मुफ्ती करीम साहब, बहुत सारी आज हमने बातें करनी है और वक्त ज़ाहिर है आपके सामने है, तो क्या फ़रमाएँगे तहज्जुद के बारे में, जो कुरान ने, जो अहादीस ने हमें रोशनी दी, क्या फ़रमाएँगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपको इस खूबसूरत इल्मी रूहानी प्रोग्राम की निज़ामत पर और चीज़ों पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। और मालकान को भी कि ये प्रोग्राम यकीनन खैर बरकत का बायस बनेगा इंशाअल्लाह। तहज्जुद जो है, इसका माना ही नींद को ख़त्म करना है, नींद से बेदार होना है, नींद से अलहदा होना है। तहज्जुद बुनियादी तौर पर अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम जो हैं,
صلحاء، اولیاء، صحابہ تمام کا معمول ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو تہجد پڑھنا ہے یہ ظاہر اضافی نماز کے طور پر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب تک نماز فرض نہیں اس وقت تک تو فرض تھی، جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو پھر اس کی حیثیت اضافی نماز کی ہوگی۔ نبیوں کی جو نفل نماز ہے وہ گناہوں کی بخشش کے لیے نہیں ہوتی، وہ درجات میں اضافے کے لیے ہوتی ہے۔ باقی تمام جو ہیں امت جو ہے ہمارے لیے رہنمائی ہوتی ہے، ہمارے لیے رہنمائی ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بنیادی بات آپ نے بھی بیان کر دی کہ جتنے بھی ہمارے اولیاء، صلحاء، علماء ہیں وہ تمام کے تمام تہجد کے پابند رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر اپنا انتہائی کرم کرتا ہے، جس کی فرض نمازیں قبول کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے باقی فرائض جو ہیں ان کو قبول کرتا ہے تو پھر اسے تہجد کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب تہجد کی توفیق ملتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات اس پر روحانی طور پر بھی، علمی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی اس کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے تہجد کی ہمیں پابندی بھی کرنی چاہیے اور آگے اولادوں کے لیے بھی ہمیں اور اپنی قوم کو بھی اس طرف لے کر آنا چاہیے۔ صحیح۔ تہجد کے ذریعے سے ہی جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام کا جو معمول ہے وہ 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہے۔ صحیح۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ بھی معمول اور یہ سنت ہے کہ جو بندہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے یا اٹھنا چاہتا ہے یا اس کی عادت ہے، کوئی بندہ 2 نفل بھی پڑھ سکتا ہے؟ ہاں نہیں 2 نفل تو پڑھ لے گا، وہ تو ثواب ہے، لیکن جو سنت کا ثواب ہے صحیح، وہ 4 سے 12 کے درمیان ہے۔ ماشاءاللہ۔ جد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی کام ایک بندہ اپنے طور پر کرتا ہے اس کا ثواب بھی ہے، لیکن اگر وہ کام نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے تو پھر اس کا ثواب کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے مثال یہ ذکر کی کہ جیسے ایک بندہ ظہر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے یا 2 نفل پڑھتا ہے جو نبی کریم رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں۔ صحیح۔ ایک بندہ وہ 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھتا ہے، دوسرا بندہ ان 2 سنتوں اور 2 نفلوں کی بجائے اور 1000 نفل پڑھ لے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 نفلوں پر زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ اگلی بات لکھی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دوپہر میں چونکہ قیلولہ کرنا سنت ہے، ایک بندہ دوپہر میں 1000 نفل پڑھے اور دوسرا بندہ 10 منٹ کا قیلولہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیلولے پر سونے پر زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، چونکہ یہ اس کے حبیب کا ڈاکٹر طریقہ ساجد ہے۔ محمود صاحب کیا بتائیں گے جی آپ؟ جی ضیاء الحق صاحب، میں قبلہ مفتی صاحب نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اسی آیت کریمہ کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ یہ جو تہجد کی نماز ہے یہ آپ کے لیے نافلہ اضافی نفلی نماز ہے۔ یہاں پہ اتنی خوبصورت اور لطیف بات ہے ضیاء الحق صاحب کہ یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں عصا۔ عصا جو ہے وہ عربی زبان میں یہ شک کا معنی دیتا ہے، لیکن جب عصا کی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی یقیناً ہوتا ہے۔ صحیح۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو نفلی نماز ہے اس کا صلہ اللہ رب العزت مقام محمود کے طور پر دے رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے جو فرائض ہیں اس کے صلہ کا عالم کیا ہوگا۔ بہت ویلڈ پوائنٹ آپ۔ اور پھر دیکھیے کہ جو بھی امر رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے یہ باقاعدہ ایک پرنسپل ہے، کل امر موجہ الی النبی موجہ الی امتہ، جو حکم رسول اللہ کو دیا جاتا ہے وہ ان کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو تہجد کی نماز ہے اس کے اندر اتنے فضائل ہیں اور اتنی برکات ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں لوگوں
सलाम को आम करो, खाना क्योंकि ये खिलाओ। जो सलाम है इसी से लोगों के अंदर मोहब्बत जो है वो बढ़ती है और सीनों के अंदर जो नफ़रतें और कुदूरतें जी। हैं वो ख़त्म होती हैं। और उसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया अतइमुत ताआम, खाना खिलाओ भूखों को जो हाजतमंद हैं, और रात को नमाज पढ़ो उस वक्त जब लोग हाय अपने हाय, बिस्तरों लोग पर सो रहे हों। आराम कर रहे हों, इत्मीनान और सुकून और इससे राहत के पता नींद चलता में है हो। कि साजिद साहब सारे लोग पढ़ भी नहीं सकते। ये बिल्कुल, ये तो अल्लाह ताला की ख़ास तौफीक उन लोगों के लिए है कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, देखिए एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जो आपने फरमाया ना कि ये ख़ास लोगों को मिलता है। एक औरत थी तो वो रात को तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही थी, तो एक शख्स वहाँ से गुज़रा तो उसने देखा कि वो औरत ये दुआ कर रही थी कि या रब्बुल आलमीन, कि जो तो मुझसे मोहब्बत करता है उसके बदले में तू मुझे बख्श दे। सुभान तो अल्लाह। उस शख्स ने कहा कि ए खातून, इस तरह दुआ मत करो, बल्कि इस तरह दुआ करो कि जिस तरह मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ उसके बदले में तू मुझे बख्श सही, दे। सही। उसने कहा नहीं, अल्लाह ताला मुझसे मोहब्बत करता है, इसी वजह से तो रात के इस पहर में जब सारी दुनिया, सारे लोग सुकून और इत्मीनान की नींद सो रहे हैं, उसने मुझे तौफीक दी है, मैं उसकी बारगाह असल में बात झुकी ये है हूँ। साजिद साहब जो आपने कहा है तौफीक, जी। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? कुर्ब इलाही तो मिलता है, तो आप ये बताइए कि क्या जो कुर्ब इलाही है तहज्जुद की बरकत से मुस्तकिल बुनियादों पे पढ़ने से कुर्ब इलाही मिलता है, या कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी, क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, आज का मौजू इंतहाई मोहब्बत वाला और रूहानियत वाला मौजू है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना और इसकी तौफ़ीक मिलना, ये हर एक की अकल में आता है कि ये ख़ास एक अल्लाह का इनाम है। जी। अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को ये तौफ़ीक दी है, और जो हदीस में इसकी तरफ तरग़ीब दिलाई गई है उसमें एक चीज़ बुनियादी है क़ुर्बत इलाही, कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने, आप ख़ुद बरगुज़ीदा और मुक़र्रब तरीन है, तो मुक़र्रब तरीन हस्ती को इस नमाज़ पढ़ने का हुक्म फरमाया गया है। तो जैसे फरमाया गया कि जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हुक्म मंसूब होगा वो उम्मत की तरफ भी जाएगा, तो क़ुर्बत का ये तसलसल जो है ये उम्मत को भी नसीब होता है। और ये देखें, नमाज तहज्जुद मोहब्बत का मेयार समझाती है। आज मैं आप दुनिया में समझते हैं मोहब्बत का एक उसूल होता है कि मुहिब और महबूब जो होता है वो तन्हाई पसंद करता है, को ऐसा टाइम चाहता है कि कहीं कोई और डिस्टर्ब करने वाला ना हो, बस मुहिब और महबूब बात करें सुने। तो ये तहज्जुद का वक्त ऐसा वक्त हो गया VIP कि वक्त। जिसने कुर्ब इलाही के मदारिज को तय कर दिया कि सारी खलक सोई हुई है और बंदा और उसका रब, बंदा जानता है कि मौला मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, और रब जानता है कि मेरी खल्क सोई है और ये मेरा बंदा मेरे सामने है। इसी वजह से तो फरमाया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत में एक बाला खाना है, एक महल है ऐसा जिसकी हैत ऐसी है कि उसके अंदर से बैठा बाहर को देख सकता है सुभान अल्लाह। और बाहर से बैठा अंदर को देख सकता है। क्या बात है। तो अर्ज किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किसको नसीब होगा? ऊंची तो जगह है। फरमाया कि ये जो इतनी अजमत की जगह है, इतनी नफासत की जगह है, जैसे आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हाइट्स को देखते हैं तो वहाँ जो ज़्यादा खूबसूरत और आसाइशों वाली जगह होती है, हर एक का चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये उस इंसान को हासिल होगी कि जिसके अंदर तीन खूबियाँ होंगी। एक तो वो वालिदैन अजीज़ व अक़रबा रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे, नंबर एक। नंबर दो, वो दूसरों के साथ साथ सलाम आम करे और ताम खिलाए, जैसे पहले जिक्र हुआ। और तीसरा कि उस वक़्त जब दुनिया सो रही हो तो वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए। तहज्जुद, तो तहज्जुद कुर्ब इलाही का ज़रिया है। और ये मैं इस हवाले से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इससे कुर्बत कितनी बढ़ती है। ऐ काश कि मैं और आप कभी उठ के तो देखें उस वक़्त आप सजदे में जाके तो देखें। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज बड़ा प्यारा मौजू है और रूहानी मौजू है, और रूहानियत की बातें हो रही हैं। इसलिए बातें हो रही हैं कि तहज्जुद का ज़िक्र हो रहा है। इब्न माजा की रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रात को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जो वो रात पढ़ेगा दिन में नूर नज़र आएगा उसके चेहरे पे, यानी कि दूर से पहचाना जाएगा कि रौनक आ जाएगी, रूहानियत आ जाएगी, नूरानियत उसके चेहरे पे आ जाएगी।
پڑھتا وہ اندھیرے میں. ہمارے ایک پیر خانے میں بزرگ ہوتے تھے مولانا سلیم صاحب, وہ کہتے تھے کہ باقی نمازیں تو روشنی میں پڑھی جاتی ہیں, لیکن جو صوفیہ ہیں وہ ہلکا ہلکا اندھیرا رکھتے ہیں کمرے کے اندر, کہ وہ یہ بھی نہیں پتہ چلنے دیتے کہ کوئی میں تہجد پڑھ رہا ہوں یا نہیں پڑھ رہا. اور وہ سسکیاں اور آہیں اس وقت ہوتی ہیں. اور حضرت اقبال نے بھی جواب شکوہ میں کہا تھا, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. حضرت اقبال کی بھی بڑی اہم باتیں ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ ایک میگزین ہے 2000 میں میڈیکل جریدہ جرنل آف امریکن کالج آف ہیلتھ, انہوں نے ایک یونیورسٹی کے اندر 184 جو طلباء طالبات تھے ان کے اوپر ریسرچ کی کہ جو لوگ لیٹ اٹھتے ہیں یعنی سوئے رہتے ہیں, اور جب وہ زیادہ سوتا ہے بندہ تو ان کو یہ دیکھا گیا کہ وہ بچے جو لیٹ اٹھتے ہیں ان کو سبق اس طرح یاد نہیں ہوتا جس طرح جلدی صبح اٹھتے ہیں. تو مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور دائمی سنت بھی ہمارے علماء نے کہا ہے, کیا فرمائیں گے؟ اس میں بنیادی طور پر پیر صاحب, رات کو 2 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ دن کو 10 گھنٹے کی نیند سے بھاری ہے. اللہ نے رات بنائی نیند کے لیے, نیند کے لیے بنائی ہے. 2 گھنٹے اگر رات کو سو لیں اور دن کو 10 گھنٹے بھی سوئیں تو جسم کو جو راحت طبی طور پر رات کی نیند میں ہے وہ دن کی نیند میں نہیں ہے. سب سے زیادہ فرق جو ہے یادداشت پر پڑتا ہے. تو جب یہ صورتحال ہوگی کہ روز لوگ جو ہیں رات کو جاگتے ہیں صبح کو سوتے ہیں, تو سب سے بڑی نحوست تو قوم کے لیے یہی ہے. اللہ اکبر. اصل یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا تہجد کو اٹھنے کے لیے 2 چیزوں سے تقویت دو. جی. ایک یہ ہے کہ دن میں قیلولہ کرو, چاہے 15 سے 20 منٹ کا کر لو. جی. دوسرا رات کو عشاء کے بعد سو جاؤ. ہمارے ہاں کے جو معمولات ہیں وہ آپ دیکھ لیں, یہ دونوں ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں. اس کا فائدہ بھی بڑا کہ ہم دن کی روشنی میں کام کریں. دن کی روشنی ہماری جو انرجی ہے, بجلی ہے, وہ بھی محفوظ وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. بلکہ اگر اسلامی سسٹم آپ نظام تعلیم بھی دیکھیں گے تو وہ حفظ کی کلاسیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. کریم صاحب پورا جو مغرب یورپ ہے وہ 8 بجے کے بعد سو جاتا ہے. جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں لوگ ساری رات جاگتے ہیں, اور جو غیر مسلم ہیں وہ جلدی سو جاتے ہیں. اور یہ لاہوریے تو شروع ہی مغرب کے بعد ہوتے ہیں جاگنا. تو یہ بنیادی, اب اسلام آباد والے بھی خراب ہو گئے, کراچی اور لاہور کے بعد بنیادی خرابی ہے. اور پہلے کراچی والوں کا تھا, لیکن اب تو لاہور ہر جگہ پر یہی گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ صورتحال پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو مفتی یہ بتائیے ساتھ چلتے چلتے کہ یہ جو ٹائم ہے تہجد کا, اگر عشاء پڑھ لی اور بندہ سو جائے, کب آنکھ کھلے صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے, تو ٹائم کیا ہے اس کا؟ جی اچھا, اس میں ایک بات جس کی میں طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. سورہ احزاب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دعوت کی, عشاء کے فوراً بعد تھی. اس کے بعد کچھ لوگ بیٹھے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقاعدہ حکم نازل کیا کہ جب کھانا کھا چکے ہو تو فوراً چلے جاؤ. تو اور اسی کے تحت یہ لکھا گیا ہے, مفسرین نے لکھا ہے, چونکہ عشاء کے بعد سوئیں گے تو پھر تہجد کے لیے اٹھ سکیں گے. جی. اس کا ظاہر ہے جو بہترین وقت ہے وہ تو رات کا تیسرا پہر ہے. صحیح. وہ عموماً 2 بجے کے بعد کا وقت بنتا ہے ہمارے آج کے دور میں بھی. تو لیکن تہجد بہرحال اسی کا نام ہے کہ عشاء کے بعد ایک وقت کچھ دیر کے لیے سو لیا جائے. سونے کے بعد وہ گھنٹے بعد اٹھ جائے, 5 گھنٹے بعد اٹھ جائے, 6 گھنٹے بعد اٹھ جائے, تو جیسے ہی نیند سے بیدار ہوگا پھر نماز پڑھے گا تو وہ تہجد کی نماز ہی ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ جو لوگ تہجد کے لیے اٹھتے ہیں یا ان کی عادت ہے کہ وہ عشاء کے ساتھ سنت اور نفل پڑھیں. وطر جو ہیں وہ تہجد کے وقت اس کے تہجد کے ساتھ پڑھیں. سنت یہی ہے. اور سنت کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقے کا ثواب ہے
وہ ظاہر ہے میں نے پہلے بیان کیا، اس کا ثواب کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے، جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہمارے یہاں تو تدریس کا طریقہ بھی یہی رہا ہے۔ میں نے مولانا عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو غالباً ہمارے اس خطے میں پچھلے صدی میں سب سے بڑے جن کو استاد گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ان کے پیر صاحب صرف 80 شاگرد ہیں، صحیح، لیکن وہ 80 کے 80 ہی علامہ شیخ غلام الحدیث رسول بنے۔ سعیدی صاحب ہیں، علامہ عبدالحق شریف قادری صاحب ہیں، اس طرح کے لیول کے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ، ان کا جب میں نے طریقہ کار معلوم کیا تو انہوں نے سب نے بتلایا کہ استاد تہجد کے وقت ارلی اٹھ جاتے تھے، سبحان اللہ، پہلے خود تہجد پڑھتے، پھر طلبہ کو پڑھاتے، اور تہجد کے وقت ہی اسباغ شروع فرما دیتے تھے۔ صحیح، تو صبح تک، دوپہر تک، ناشتے تک یہ اسباق مکمل ہو چکے ہوتے صحیح، تھے۔ اب جب باقی جاگنا شروع ہوتے ہیں اس وقت تک تو کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے۔ جی ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی، میں جو آپ اسی بات کو اگر ہم تھوڑا سا کنٹینیو کر لیں کہ اس کے جو طبی اور میڈیکل فوائد ہیں نماز تہجد کے، عمومی طور پر جو نمازیں ہیں یہ آپ کے جسمانی صحت کے لیے اتنی مفید ہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا۔ آپ نے فرمایا قم فصلی فإن فی الصلاۃ شفا، آپ نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو کیونکہ نماز کے اندر شفا ہے۔ اور یہ تو ساری پوری جتنی بھی نمازیں ہیں، چاہے وہ فرض نمازیں ہیں یا نفلی نمازیں ہیں، سب کے لیے ہے، جی، لیکن صلاۃ التہجد کے لیے خاص طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تہجد کی نماز ہے یہ جسم سے جتنی بھی امراض ہیں اس کے خاتمے کا باعث سلیمان بنتی ہے۔ فارسی اس کے راوی ہیں اس حدیث کے۔ بالکل، اور یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ سیدنا سلمان فارسی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اور ان کی خود عمر جو ہے روایات میں آتا ہے کہ وہ 150 سال وہ بعد ان کی میں یہ عمر بھی آتا ہے رہی 250 بھی آتا ہے۔ جی، تو یہ ایک آپ یہ سمجھیے کہ آپ جو روایت کر رہے ہیں سیدنا سلمان فارسی اس حدیث کو، ان کی اپنی عمر بھی، مطلب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ایک فرضی طور پر ہو، بلکہ اپلائیڈ اور اس کی جو شواہد ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ صحیح۔ تو تہجد کی جو نماز ہے خاص طور پر اس کو ادا کرنے سے آپ کی جو جسمانی صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کی دماغی صحت ہے، ایک تو اس کے اندر فوکس لیول جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے، کئی ہمارا جو دماغ ہے وہ اگر ہم کوئی چیز پڑھ رہے ہیں یا کسی چیز کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں تو وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، جی، کئی چیزوں میں جو ہے وہ منتشر ہو جاتے ہیں، ہمارے افکار جو ہیں وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر بہتری لانے کے لیے نماز تہجد کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے تو وہ آپ کا یہ جو پرابلم ہے وہ ریزالو ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ دماغی صحت کے حوالے سے جو کئی لوگوں کو جو پرابلم ہوتا ہے یادداشت کا، تو ابیلٹی آف ریکال جو ہے وہ بھی نماز تہجد بہتر کو ہو ادا جاتی ہے۔ کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ جلدی سو جاتے ہیں، یعنی کہ رات کی نیند اچھی لیتے ہیں، رات کو جاگتے نہیں ہیں، وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، ان کا حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، یہ سائنس بتاتی ہے۔ اگر میں آپ سے صلح صالحین کے کچھ واقعات سننا چاہوں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ اکبر، یہ اس کے جسمانی اور طبی فوائد تو تہجد کے ہیں ہی کہ اس سے بدنی صحت انسان کی درست ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پیر صاحب اس حوالے سے سورہ فرقان کے اندر جو آخری 15 آیات مقدسہ ہیں نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس طرح یہ آیات پڑھتے 15 آیات آخری سورہ فرقان پارہ نمبر 19 کی جو ہیں، آیت نمبر 63 to 78، یہ آیات مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بیان کی ہیں، جس کی طرف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صلحاء کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا اللہ کے رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر جب چلیں تو اتراتے ہوئے نہیں بلکہ عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلیں، جاہلوں کے ساتھ بحث و تکرار کی بجائے وہ سلام اور بس کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِذَا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ نیک صلحاء پرہیزگار متقی وہ ہیں
میرے ناظرین میں آپ بھی اس لسٹ میں جا سکتے ہیں. طریقہ دیکھیں, فرمایا والذین یبیتون لربہم, وہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں سجدوں میں اور قیام میں. اب یہ جو نماز بزرگوں کا طریقہ, نیک لوگوں کا طریقہ, انبیاء کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے, یہی وہ طریقہ ہے جس کی شرح کے اندر حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے جنت کی طرف حکم فرمائے گا, اور فرمایا وہ ہوں گے کہ جنہوں نے راتوں کو اپنی کروٹوں کو بستر سے جدا کر لیا تھا, جو اپنی خوابگاہوں سے اٹھ گئے تھے. تو یہ ہمارے تمام مشائخ, میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا مطالعہ کیا ہے اور آپ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں, صالحین ہیں, ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہمیں ملے کہ جو اس نماز کا اہتمام نہ کرتا ہو, کیونکہ یہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو اب اس میں ہم اپنے جتنے مشائخ, اب دیکھیں نا, حضور غوث اعظم رحمہ اللہ کو دیکھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں, یہ وہ ہستیاں ہیں جو ساری رات تھوڑی دیر قیام کرتی ہیں, تھوڑی دیر سوتے ہیں, تھوڑا سوتے ہیں, زیادہ جاگتے ہیں. اور نبی علیہ السلام کو آپ دیکھیں, آپ کے لیے قرآن اسپیشل نازل ہوتا ہے سورہ مزمل میں, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد پیارے کریم آقا کے جو پاؤں وہ سوج جاتے تھے. آپ سٹائل دیکھیں نا, آپ ساری رات عبادت کرتے ہیں, پاؤں سوج رہے ہیں, لیکن اللہ محبت کتنی فرماتا ہے, فرمایا اے محبوب ایک چادر اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے, آپ ذرا اٹھیے, رات میں پوری رات نہ اٹھا کریں, پوری رات قیام نہ کیا کریں, تھوڑا آدھا کر لیں, تھوڑا زیادہ کر لیں, یعنی مزاج کے مطابق. اے پیارے نبی آپ قیام فرمائیں. اور نبی علیہ السلام جب قیام فرماتے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا, تو آپ کو دیکھ کے صحابہ کرام قیام کرتے ہیں, اور پھر صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں. تو ہمارے تمام صلحاء اس ٹائم کو اس ٹائم کے برکت کے ساتھ گزارتے ہیں. ابھی بھی جیسے حدیث پاک میں آیا کہ جو انسان صبح اٹھے اور اٹھ کے تہجد میں اٹھے اور ساتھ اپنے اہل خانہ کو اٹھائے اور صرف 2 رکعت, حدیث میں ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھ لے خود اور اپنے اہل خانہ کو اٹھا کے, تو وہ کثرت سے یاد کرنے والا, ذکر الہی کثیر کرنے والوں مفتی صاحب 4 کہہ رہے ہیں, آپ 2 کہہ رہے ہیں. مفتی صاحب نے اپنی جگہ جو فرمایا ہے وہ ضرور ہے کہ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, لیکن جہاں تک نفل کی نماز, تہجد کی نماز, اگر تہجد کی نیت سے اٹھ کے انسان 2 بھی پڑھ لیتا ہے, تو میرا مطالعہ یہاں تک کہتا ہے کہ وہ تہجد ہی کہلائے گی. کریم صاحب کیا فرمائیں گے, آپ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں, مفتی صاحب کا جو کہنا ہے وہ ظاہر ہے تہجد کے نفل کے طور پر تو ٹھیک ہے, سنت طریقہ جو ہے وہ 4 سے 12 کا ہے. ٹھیک ہے, 4 سے 12 کی ہی ساری روایات جو ہیں ہمیں ملتی ہیں, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ جو ہیں وہ 3 وتر بھی پڑھے ہیں. اس طرح آپ علیہ السلام نے کبھی 7, کبھی 9, کبھی 11, یہ سارے چیزیں ہماری آسانی کے لیے پڑھی ہیں موقع کی مناسبت سے. اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو دوسرا یہ ہے, اس میں یہ ضروری ہے جو بھی اختیار کرنا ہے بندہ اس کو زندگی بھر دائمی اختیار کر لے. اب مستقل 4 کر لے, وہ 6 کر لے, وہ 8 کر لے. صحیح. سنت جو ہے وہ 4 سے 12 کے درمیان. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہمارا موضوع ہے بڑا ہی پیارا, اس وقت اٹھنا جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. سحر خیزی ایک ایسا موضوع ہے جس وقت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب حالات یہ آگے ہیں کہ لوگ سوتے ہی 2, 2:30, 3 بجے ہیں, اور پھر سو کے اٹھتے ہیں 11, 12, اور کچھ ایسے بھی میں کیا ان کے لیے لفظ بولوں کہ وہ جناب سو کے اٹھتے ہی عصر کے وقت ہے. تو اصل جو وقت ہے وہ ہے سونے کا, رات کا وقت ہوتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جو بندہ نفل پڑھتا ہے, یعنی نفلی عبادت کرتا ہے, وہ اللہ کے قریب اتنا ہو جاتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا, اللہ دیکھتا ہے. اس کا جو ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے, اس کی جو آنکھ ہے اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے. لوگ جب اس کے پاس دعا کے لیے آتے ہیں تو اللہ پاک اس بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے. ایک اتنی عبادت اہم ہے, نفلی عبادت. اور جو صوفیہ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو دن کی سنت ہوتے ہیں, نوافل ہوتے ہیں نماز کے ساتھ, وہ بھی نہیں چھوڑی. تسبیح جو ہے, ذکر اذکار جو ہے,
جو مختلف ہمارے لیے نوافل بنے ہوئے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے بہت ہی بابرکت یہ وقت ہوتا ہے. اٹھنا چاہیے، جاگنا چاہیے، اور خاص وقت ہوتا ہے. میں نے پہلے بات کی وی آئی پی وقت ہوتا ہے. اگر ہمارا جو ملازم ہے 8 گھنٹے کے علاوہ جب 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے اونر کے ساتھ یا ادارے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر اونر بھی سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ یار نہیں، یہ جو ملازم ہے، یہ جو میری ٹیم کا حصہ ہے نوجوان، یہ باقیوں سے مختلف ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے. تو جب دنیا دار جو لوگ ہیں وہ 2-4 گھنٹے دے کے اپنے عام بندے کو، عام ملازم کو خاص بنا لیتے ہیں، تو یہی وہ طریقہ ہے کہ جو اولیاء ہیں وہ اللہ کے خاص ہو جاتے ہیں. وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی ترجیح دیتے ہیں. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ اس کی مثال صوفیاء نے بکری اور کتے سے ذکر کی ہے. اللہ، بکری رات کو سوتی ہے، دن کو جاگتی ہے. کتا رات کو جاگتا ہے، دن کو سوتا ہے. اللہ، برکت بھی سمجھنی چاہیے. ہماری قوم کی، ہماری توجہ برکت کی طرف کم ہوتی ہے. جی، یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ بکری جو ہے وہ 1 بچہ دیتی ہے یا 2 بچہ جنتی ہے، تو آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا میں اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور روزانہ ہزاروں لاکھوں بکرے ذبح ہوتے ہیں. جی، دودھ کے کام آتی ہے اور چیزوں کے کام آتی ہے. ہر جگہ آپ کو بکریاں نظر آتی ہیں. کتیا جو ہے وہ 10-12 بچے جنتی ہے، 14 بھی جنتی ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے، کہیں پر ذبح نہیں ہوتی، کچھ نہیں، لیکن اس کو بے برکتی ہے، وہ آپ کو اللہ، کہیں نظر نہیں آتا. اس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن افزائش میں پھر بھی بکری جو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے سب کے، اور ہر جگہ نظر بھی آتی ہے. جی، اس کی کھال بھی کام آتی ہے، اس کا گوشت بھی کام آتا ہے، اس کا دودھ بھی کام آتا ہے. اس کے مقابلے میں جو رات کو جاگنے والا ہے، دن کو سونے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں ہے. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے بندوں کی ہے. جو رات کو جاگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے. اور برکت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 مٹھ جو ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دیتا ہے، اور کبھی 100 من میں برکت نہیں ہوتی. اللہ، وہ 1 مٹھ جو ہے، کبھی شاہ عبد الرحیم دہلی میں خیرات کرتے ہیں تو شام کو دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ چنے موجود ہیں. اللہ، اور کبھی ہزاروں ٹن جو ہے ضائع ہو جاتی ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا کدھر گیا. یہ برکت اور بے برکتی جو ہے اس کو زندگی میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ان چیزوں کو بالکل اولیت کے طور پر دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر وقت یہ دعا بھی کرنی چاہیے. دوسرا، تہجد کے طبی فوائد میں سے اس وقت جو ورزش کے طریقے چل رہے ہیں، یوگا جو ہے اس وقت پوری دنیا میں چل رہا ہے. جی، یوگا والے جو ہیں، آخر میں آپ بھی شریک رہے ہیں جی، بہت جی. ساری اس میں، تو وہ جلیل بیگ صاحب جو کرواتے تھے ان سے ہم نے پوچھا ایک دفعہ، وہ کہتے تھے آخر میں 3-4 منٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں صرف ایک طرف توجہ لگا دیں. وہ اللہ کی طرف لگا دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں یوگا والوں کا تصور یہ ہے، سانس لینا، سانس لینا ہم ہے، اس کو ذکر خفی بولتے ہیں. ذکر خفی بولتے ہیں. اب وہ توجہ جب ایک طرف لگا دیتے ہیں، 3 سے 4 منٹ کی تنہائی کی توجہ کسی ایک جانب پر لگانے سے پچھلی 24 گھنٹے کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور تہجد کا جو وقت ہے، اگر بندہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اپنے رب کے ساتھ لگا دے تو اس کے زندگی بھر کے جو دکھ ہیں، درد ہیں، ٹینشن ہیں، 24 وہ ختم ہو جاتے گھنٹے ہیں. بندے کو اللہ نے دیے ہیں، تو اگر ایک آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس خاص وقت کے لیے کوئی خوش نصیب جو لوگ ہیں چن لیتے ہیں تو بڑا کرم ہو جاتا ہے. ساجد صاحب کیا فرمائیں گے؟ وہ جو مائیں تھیں ہماری، وہ تہجد پڑھا کرتی تھی، وہ باپ پڑھا کرتا تھا. ایک روایت میں بھی آتا ہے نا کہ اگر بیوی جو ہے وہ اٹھے تو خاوند کو اٹھائے، اگر نہیں اٹھتا تو پیار سے اس کے چہرے پہ پانی پھینکے. اور اگر اسی طرح خاوند کو بیوی کے لیے، بیوی کو خاوند کے بارے میں کہا گیا ہے، حدیث بھی اس پہ موجود ہے، اور ہدایت ہی ہے نا یہ ہمارے لیے. بالکل. خاص طور پہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہماری مائیں تھیں وہ کبھی ہم نے ان کو سوتے میں نہیں دیکھا تھا. جی. اب وہ مائیں نہیں ہیں کہ
کہ جو داتا علی جویری کو پیدا کرے. نیک مائیں تو آج بھی ہیں الحمدللہ، لیکن بات اکثریت کی ہو رہی ہے، بات خواہشات کی ہو رہی ہے. کیا فرمائیں گے؟ بالکل، اب بڑی درست بات کی ہے اور خوبصورت بات ہے. اصل میں جو ماں ہے یہ بچوں کے لیے پہلی درسگاہ ہے. بچوں کو جو پہلی تعلیم و تربیت ملتی ہے وہ والدین سے ملتی ہے، اور اگر وہاں پر بچپن سے ہی ان کی تربیت جو ہے وہ نمازوں کے ساتھ اور نفلی نمازوں کے ساتھ اور تہجد کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پوری زندگی، کیونکہ بچپن میں جو چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، جو بچپن میں جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے نقش ہو پتھر کے جاتی ہے اوپر بندے کے ذہن نقش کے ہو اندر. جاتی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہماری جو والدین ہیں اور خاص طور پر مائیں وہ اس کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں. ضیاء الحق صاحب، نماز تہجد کے حوالے سے میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں. خاص طور پر ایک سلوشن ہے، ایک حل ہے اس مسئلے کا جس سے ہم سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، اور وہ ہے معاشی مسائل. اس وقت اور اس سے پہلے بھی، اور خاص طور پر آج کے دور میں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بچا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ چند ایک ہی بچے ہوں گے، لیکن معاشی مسائل کا اور معاشی مسائل کا جو دباؤ ہے وہ اتنا شدید تر ہے کہ ہر شخص اس سے گزر رہا ہے. اللہ اکبر. اس سے نکلنے کا، معاشی جو مشکلات ہیں اور تنگ دستی ہے، اس سے نکلنے کا جو بہترین حل، اور اللہ بیجا رب العزت نے- خواہشات، اور بیجا خواہشات وہ تو ہیں ہی، لیکن جو حالات ہمارے لیے معاشی طور پر اتنے مشکل بنے ہوئے ہیں، ان سے نکلنے کے لیے اگر ہم تہجد کی نماز کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں تو سارے ہماری جو مشکلات ہیں، خاص طور پر جو معاشی مشکلات ہیں، اس سے ہم نکل جائیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ سے استغفار اور اس سے مغفرت طلب کرو. اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں کیا کرے گا؟ آسمان سے موسلادھار بارشیں نازل کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہیں مال اور دولت اور ثروت، اور دنیا کے اندر جو باغات ہیں اور وہ تمہارے لیے تمہارے مقدر میں کر دے گا. تو رات کو جاگنا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حل من سائلن، اللہ صدا لگاتا ہے، صدا لگا رہے ہیں اللہ رب العزت کہ کوئی ہے سائل، کوئی سوال کرنے والا، وہ مجھ سے سوال کرے اور میں اس کو عطا کروں. تو اللہ رب العزت کی تو رحمت اس وقت میں جو ہے وہ بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے. صاحب مولا علی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہم آرام فرما تھے، ان کی سیدہ فاطمہ طزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اللہ کے نبی آئے تو آپ نے ہم دونوں کو یہ کہا کہ کیا آپ لوگوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھنی؟ یہ تہجد جو ہے یہ ہمارے لیے ضروری ہے. آخری چیز جو پیر صاحب، یہ تہجد کی نماز جو پڑھنا ہے یہ اصل میں تقویٰ کی علامت ہے. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مشکل میں سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے، اور تقویٰ یہ بالکل کنفرم ہے کہ جو رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہا ہے تو اللہ رب العزت تہجد کا ٹائم خاص ٹائم ہے اور خاص لوگ اٹھتے ہیں. جی مفتی شاہ صاحب کے آخر میں فرمائیں گے آپ؟ جی ضیاء بھائی، اس میں پنجابی کے ہمارے بزرگ شاعر گزرے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں نا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، اللہ بخشش منگن والے تائیں کھلا رحمت دا دروازہ. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی ساجد صاحب بھی بتا رہے تھے، حدیث کوٹ کر رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس خاص وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان نزول فرماتا ہے، اور پھر فرماتا ہے کہ حل من سائل، حل من مستغفر، حل من مسترزق، کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اب مجھ سے رزق مانگنا چاہتا ہے تو میں اس کو رزق دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے. اور قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ فرمایا والمستغفرین بالاسحار. اب بعض اوقات تہجد ایک تو نماز کا نام ہے، نماز پڑھی ہے، بعض اوقات پھر اس کو اس انداز سے بھی دیکھنا ہے کہ اس کی خاص
کیا بات ہے اس کے اندر، خاص کیا کلام ہے، خاص کیا وظیفہ ہے کہ جو اس وقت میں کرنا ہے؟ تو وہ فرمایا مستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت میں، اس تہجد کے اوقات میں جو اللہ سے بخشش مانگنے والے ہیں وہ اللہ کے بہت پیارے ہیں۔ اب اس میں نا بعض اوقات پیر صاحب لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو نیک لوگوں کا طریقہ ہے، ہر عام آدمی یہی سمجھتا ہے یہ تو بزرگوں کا طریقہ ہے۔ میں اس حوالے سے گزارش یہ کروں گا، یقیناً یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ بزرگی ختم ہو چکی ہے؟ صحیح، آپ بھی بزرگ بن سکتے ہیں، آپ بھی اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ آپ اس کا قربت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ بھائی بزرگ وہی ہے جو نیکی کا جو کام نیکی کرتا ہے، آپ اٹھیں، اٹھ کے رب کی بزرگ کا بارگاہ میں عمر کے آئیں، ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ جو اٹھیں نیک ہے وہ بزرگ ہے۔ اٹھیں رب کی بارگاہ میں آئیں، آپ دیکھیں پھر برکت کیسے آتی ہے۔ اور پھر وہ جو ٹائم تھا جو آپ نے آدھا گھنٹہ فوکس کر کے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے والا معاملہ تھا آپ کا، اس ٹائم کی برکت آپ کو پورے دن میں آپ کو ملے گی۔ اور میں ان بزرگوں کو، کئی ایسے بزرگ ہیں حیات، ایک ہوتا ہے نا فوت ہو چکے ہیں ان کے واقعات، اب ان کے تو ہیں ہی، حیات ایسے کئی بزرگ ہیں جن کا نام لینا اب ان کی طرف سے ظاہر ہے اجازت نہیں ہوتی، کہ جو اس وقت کا خاص طور پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تہجد کے لیے اٹھنا، تنہائی میں ہونا، یہ اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے میرے بھائی۔ اور جب بندہ اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے اور رب کی بھی پوری رحمت اس پہ آ رہی ہے، تو اس ماحول کو، اس کیفیت کو اگر بیان کرنے میں، سمجھنے میں اتنی لذت ہے تو پھر اس وقت میں اور اس عمل میں کتنی لذت ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں یہی پیغام اور خواہش رکھوں گا کہ کاش کہ مجھے بھی اور آپ سب بھی ہم اس وقت کو، برکت والے وقت کو حاصل کریں اور ضرور تہجد کی نماز ادا کریں۔ خواتین و حضرات، آج آپ نے ہمارے پینل کی گفتگو سنا، بہت اچھی اور مفید باتیں ہیں۔ بات تو یہ ہے عمل کی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے اور ہمیں بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے، فرض روزوں کے بعد جس روزوں کی زیادہ برکت ہے وہ محرم کے روزے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ فرائض نماز کے بعد جس نماز، یعنی جن نوافل کی زیادہ برکت ہے، زیادہ ثواب ملتا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت ہو، مسلم شریف کی روایت ہو، ابو داؤد کی روایت ہو، تمام ہماری جو آج گفتگو ہوئی ہے، نیکسٹ ٹائم بھی ہوگی، ان باتوں کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لے کے آنی چاہیے۔ تبدیلی کیسے آئے گی؟ کہ تبدیلی آنی ہے، مجھ سے آنی ہے۔ اگر میں یہ چاہوں کہ میں دوسروں کو ٹھیک کرتا رہوں اور خود ٹھیک نہ ہوں تو اس طرح معاشرہ ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ معاشرہ ٹھیک ہونا ہے میرے ٹھیک ہونے سے۔ جب میں ٹھیک ہوں گا تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اگر میں تہجد گزار ہوں یا بننا چاہتا ہوں تو مجھے اٹھنا پڑے گا، اور اگر ہم نے باتیں ہی سننی ہیں، کرنی ہیں، پھر تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ زندگی دیکھیے کہ ہم وہ قوم ہیں، وہ مسلمان ہیں کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 45 سال کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، لیکن ہم نمازی نہیں بن سکے۔ کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ یہ ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایک جو سیکھنے کا عمل ہے وہ لے کے آئیں۔ روز سیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، یعنی کہ ہم نے مرتے دم تک کام بھی کرنا ہے اور چیزیں بھی سیکھنی ہیں۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ آج کے موضوع سے منسلک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس وظیفے کو آپ نے 313 بار پڑھنا ہے نماز عشاء اور نماز فجر کے بعد۔ اس وظیفے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ جو عبادت کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکیں گے۔ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کو ایک ذوق اور شوق ملے گا عبادت کے اندر، پھر فرض نمازوں کی ادائیگی میں پابندی نصیب ہوگی۔ اس کے ساتھ عقیدہ توحید جو ہے اس کے اندر آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں بڑی مضبوطی پیدا ہوگی، عبادت میں خشوع و خضوع پیدا ہوگا، اور اللہ کی جو مدد ہے، نصرت ہے، ہر کام میں آپ کو دستیاب ہوگی۔ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے، اس میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور طالب علم کوئی ہی جو پڑھنے والا ہے، جو اگر وہ پڑھتا ہے چیزیں یاد نہیں ہوتی، اس کو چیزیں یاد ہوں گی، وہ کامیاب ہوگا
اور کاروبار میں برکت بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اندر سے نیگیٹو چیزیں ختم ہوں گی، وہ بے نمازی آپ نہیں رہیں گے، پھر آپ کے اندر جو قضا نماز ہو جاتی ہے اس سے چھٹکارا آپ کا ہو جائے گا، ساتھ پھر آپ مسجد کی طرف دوڑنے والے یعنی کہ اللہ کے نبی بال لمبی ہو جائے گی، کریم آقا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے خاندان میں بیٹھے ہوتے تھے، جو ہی مسجد نبوی سے اذان کی آواز آتی تو آپ گھر والوں کو ایسے اجنبی سمجھنا شروع کر دیتے، یعنی کہ مسجد کی طرف چلے جاتے تھے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔